बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से मेरे अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे हैं और बहुत मरतबा वो मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और उनके साथ एक अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन इस तरह की चीज़ की तवक्को बिल्कुल नहीं थी जो उन्होंने की है, जो उन्होंने कहा है, जो उनको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। इससे पहले मुझे 2-3 दफ़ा उन पर एतराज़ हुआ जब वो एक शख्स की बेइज्जती करते करते मेंबर कौमी असम्बली की इस लेवल तक गिर गए कि उसकी बहनों का नाम ले लिया और किरदार कुशी शुरू कर दी। उस पर भी मैंने उन्हें कहा था कि ये गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। ज़ाती हैसियत में भी मैंने कहा था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने सारी हदें पार की हैं और मैं चाहूँगा कि मैं लॉजिक के साथ जवाब दूँ उनकी बात का और कोशिश करूँगा कि इसमें जज्बात ना आए। तो उन्होंने कहा कि ज़रा एक मरतबा इसकी ऑडियो आप सुन लें ताकि हम उसके ऊपर बात आसानी से कर सकें। ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है और एक लीडर की जिंदगी का इशू है जी। मैं बिफोर टाइम कह रहा हूँ कि बीबी बेनजीर भुट्टो को जब इन खतरात का अंदाजा हुआ था तो उसने नाम लिए थे और फिर उसके बाद वो हादसा हो गया, मगर उस वक्त उनके वर्सा जो थे उन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे। मगर अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम पाकिस्तान में जो लोग इसमें मुलव्वस हुए, पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी और ये बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मशरकी पाकिस्तान वाला रिप्ले मत किया जाए, पाकिस्तान पर रहम किया जाए। मतलब समझें आप, वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने कहा मुझे धमकियां लगाई गई हैं, अगर इन धमकियां लगने के बाद मरियम नवाज को कुछ हुआ तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जब उनका कत्ल हुआ था तो वो उससे पहले जानती थी कि उनको कत्ल किया जाएगा और वो सब जानते थे। उनको बताया भी गया था कि मोहतरमा आपकी जान खतरे में है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिस्क लिया और फिर क्या हुआ। और वो कत्ल के पीछे कौन थे? PMLN खुद हमेशा बताती रही है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के पीछे आसिफ अली जरदारी साहब थे। ये मुस्लिम लीग नून ने कहा, मैंने नहीं कहा। और मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है उनके पास सबूत हैं और वो साबित भी करते रहे। मैंने इस पर एक वीलॉग किया है कि खालिद शहनशाह कौन था, किस तरीके से हुआ, रहमान डकैत का क्या किरदार था, उस पर मैंने पूरा एक वीलॉग किया है उज़ैर बलोच वाली स्टोरी में, आप जाके उसको सुन सकते हैं। लेकिन बेनज़ीर के कत्ल के बारे में तो ये कुछ और सोचते थे, लेकिन उस कत्ल के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने चाहे कुछ भी किया, उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पाकिस्तान खप्पे का मतलब है पाकिस्तान रहेगा जिंदाबाद, यानी पाकिस्तान टूटेगा नहीं। जो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, हम ना सिर्फ कटहरे में लाएंगे बल्कि ये मशरकी पाकिस्तान वाला रीप्ले ना किया जाए। वो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मशरूत कर दिया मरियम नवाज की जान को पाकिस्तान की सालमियत के साथ। ये है जी लुब्बे लुबाब। लुब्बे लुबाब ये है कि अगर मरियम नवाज को कुछ हो गया या उनके ऊपर कुछ हमला हुआ या उनकी जान चली गई खुदा न खास्ता, या उनको कुछ भी हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान तोड़ देंगे। इसका यह मतलब है सादा सादा, साफ साफ, बगैर किसी लगी लिपटी के। वो ये कह रहे हैं कि मैं और मेरी पार्टी के लोग मरियम नवाज को कुछ होने की सूरत में पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे बल्कि पाकिस्तान तोड़ देंगे। सादी बात यह है। अब पाकिस्तान तोड़ना हलवा है क्या? ऐसे आप तोड़ देंगे और हम टूटने देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। लियाकत अली खान साहब को यहां पे गोली लगी इस मुल्क के अंदर, शानदार लीडर थे, पहले वजीर आजम थे, पाकिस्तान तो नहीं टूटा। जुल्फकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ गए, अवाम के हर दिल अजीज लीडर थे, पाकिस्तान तो नहीं टूटा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, ज़ियाउल हक साहब की शहादत हुई, पाकिस्तान तो नहीं टूटा। बेशुमार हमारे यहां पे माओ ने अपने बच्चे कुर्बान किए, 70,000 लाशों का बोझ इन कांधों पे उठा के फिरते हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर। पाकिस्तान नहीं टूटा। बेशुमार पाकिस्तान के फौजियों ने, पुलिस वालों ने, मुख्तलिफ इदारे के लोगों ने, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने भी कुर्बानियां दी। ANP के लोगों ने दी, PMLN के एक सूबाई वजीर थे कर्नल साहब, उन्होंने दी, और बहुत सारे लोगों ने। पाकिस्तान तो नहीं टूटा। ये जितनी कुर्बानियां दी गई हैं
ان میں ہر قربانی کے بعد ایک ہی بات کی گئی کہ پاکستان زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھے گا اور پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو ہم نکال دیں گے. یہ کہا گیا ہمیشہ پاکستانی کی جانب سے. لیکن پی ایم ایل این کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا لیڈر اتنا قیمتی ہے یا ہماری لیڈر اتنی قیمتی ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت سے زیادہ اس کو عزیز سمجھتے ہیں. یعنی مریم نواز کی جان پاکستان کی سالمیت سے زیادہ قیمتی ہے اور پاکستان کی سالمیت سے زیادہ عزیز ہے. یہ کیا ہے؟ حلف اٹھایا آپ نے پاکستان کا، آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس پاکستان کا، وفاداری آپ کو کرنی ہے پاکستان کے ساتھ، جان قربان کرنے کی آپ لوگ بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے، اور کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ یعنی اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو پاکستان توڑ دیں گے، پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے اور سانحہ ہو جائے گا جس طرح پہلے ہو گیا تھا مشرقی پاکستان والا. مشرقی پاکستان والا سانحہ جا کے پڑھیں وہ کیسے ہوا تھا. ایک وہ پورا جو زمین کا ٹکڑا تھا وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا، وہ بہت دور تھا، الگ تھا. ہم وہاں پہ ویسے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے. انڈیا نے کیا رول پلے کیا آپ ان کے حکمرانوں سے سن لیں. جو بات نریندر مودی نے کہی ہے، مکتی بانی، وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ، کس قسم کی بڑی سازش تھی، اور اس کا مقابلہ کرنے کی پاکستان نے کوشش کی. ہمارا پولیٹیکل ویژن بھی نہیں تھا اور پاکستان ٹوٹنے کی غلطیاں تو ہوئیں. پاکستان ٹوٹا لیکن کسی کے مرنے پہ نہیں ٹوٹا. اور جو پاکستان توڑنے کا آپ نے الزام لگایا ہمیشہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو پہ لگایا. مسلم لیگ نون ان کی لیڈرشپ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پالیسیز نے توڑا ہے. یہ پاکستان کو توڑنے والے ہیں، انہوں نے پاکستان کو توڑا اور دو ٹکڑے کیا، یہ اس کے لیے ذمہ دار ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی کو کہتے رہے ہیں، ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو توڑا ہے. اور اب مکافات عمل، یعنی اب معافی مانگنے کے لیے ان کے دربار پہ گئے ہیں گڑی خدا بخش، وہاں پہ ماتھا ٹیک کے جیے بھٹو کے نعرے لگائے ان کی قیادت نے اور اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگی ہیں وہاں جا کے. جی پاکستان آپ نے نہیں توڑا، اب کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا. پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے کھاتے میں تھا، اب فوج کے کھاتے میں ڈال دیا. جب دوبارہ فوج کی گود میں بیٹھیں گے پھر ذوالفقار علی بھٹو کے کھاتے میں ڈال دیں گے. یہ پاکستان ٹوٹا ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. تاریخ کو اپنی مرضی سے تو نہ موڑیں آپ. کبھی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان توڑا ذوالفقار علی بھٹو نے، کبھی آپ کہتے ہیں نہیں بھٹو تو ہیرو تھا، یہ توڑا فوج نے. تو ایک جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے فائدے اور نقصان کے مطابق آپ بات نہ کریں. اور پاکستان ایسے ٹوٹ جائے گا فار گاڈ سیک. کئی جرنیل یہاں پہ مارے گئے، بے شمار فوجی مارے گئے، بہت سارے صحافی مارے گئے، لائرز جو ہیں وکلا ہمارے وہ مارے گئے، سول سوسائٹی کا خون بہا ہے، عام لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بازاروں تک میں دھماکے ہوئے. پاکستان تو نہیں ٹوٹا. یہ خواب انڈیا کا ہم نے پورا نہیں ہونے دیا. اس نے یہاں پہ 70,000 سے زیادہ لاشیں گرائی ہیں ہمارے دشمنوں نے، جنگ کو یہاں بھیج کر، پاکستان کے اندر آگ لگا کر. کلبھوشن یادو جیسے لوگ یہاں پہ پھرتے رہے. ہم نے پاکستان نہیں ٹوٹنے دیا اور نہ ٹوٹنے دیں گے. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ملک پہ جان قربان ہے، ذرا سوچئے کہ آپ دل سے کہتے ہیں. اس کو آپ نے آج غلط ثابت کر دیا میاں صاحب. آپ نے جان کو، اپنی لیڈر کی جان کو ملک کے اوپر فوقیت دے دی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ شیخو پورہ کو پاکستان سے الگ کر دیں گے اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ شیخو پورہ کو پاکستان سے الگ کر دیں گے، کوئی اور ملک بنا دیں گے آپ، یا انڈیا کے حوالے کر دیں گے آپ؟ کیا لاہور والے رستے میں آتے ہیں، قصور والے رستے میں آتے ہیں، وہ آپ کو یہ کرنے دیں گے؟ یا ذرا شیخو پورہ کے لوگوں سے پوچھیں، وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے کسی کے بھی مرنے کی صورت میں؟ کوئی بھی مر جائے، پاکستان کا آرمی چیف مارا جائے، پاکستان کا وزیر اعظم مارا جائے، پاکستان کا کوئی بھی بڑے سے بڑا لیڈر مارا جائے، پاکستان کیوں ٹوٹے بھائی؟ میں مارا جاؤں، پاکستان کیوں ٹوٹے بھائی؟ پاکستان کو رہنا ہوگا، پاکستان قیامت تک رہے گا. یہ ہماری دعا ہے. یہ کلمے کے نام کے اوپر ملک بنا. ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی کہے گا جی ہماری لیڈر کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم پاکستان توڑ دیں گے. نہیں، پاکستان ایسے نہیں ٹوٹے گا، اور نہ کوئی پاکستان کو توڑ سکتا ہے. کسی مائی کے لال میں اتنی جرت بھی نہیں ہے. اس ملک کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ایک ایسے مجرم کی بیٹی جو جھوٹا بہانہ بنا کے اس ملک سے بھاگا ہے، داؤ لگا کے اس ملک سے بھاگا ہے، جھوٹی میڈیکل رپورٹیں بنا کے اس ملک سے بھاگا ہے، اور باہر جا کے وہ میڈیکل رپورٹیں آج تک نہیں دکھاتا. میں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ اپنی میڈیکل رپورٹیں ہمارے ساتھ شیئر کرو، اپنے پلیٹلیس رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کرو، پتہ چلے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ایسے مجرم کی بیٹی جو خود جرم کے اندر جیل میں تھی اور کرپشن کا جرم تھا، اور ضمانت کے اوپر باہر آئی اپنے والد کی عیادت کے لیے، اور وہ بھی اب کینسل ہونے جا رہی ہے. باقاعدہ اس کے اوپر جو سارا ایک کیس تھا جو بنایا گیا ہے اس جانب سے، جو بنایا گیا ہے نیب کی جانب سے، اور جو اپیل فائل کی گئی ہے
اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویلاگ کروں گا کہ مریم نواز کو اب کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کو میں پورا ڈیٹیل میں پڑھ رہا ہوں. 70 سے زیادہ صفحے مجھے پڑھنے پڑیں گے, پھر اس میں دیکھوں گا, وہ پھر آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کروں گا انشاءاللہ آسان زبان کے اندر. لیکن جو خود ایک مجرم کی بیٹی ہے جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے, عدالتی اشتہاری ہے, اور وہ خود ایک مخصوص قسم کے عدالتی فیصلے کی وجہ سے پاکستان سے جیل سے باہر ہے, اور وہ فیصلہ کوئی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا. میں صاف کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کر رہا, مجھے نہیں لگتا. میں فیصلے پہ اعتراض کر سکتا ہوں, اور انصاف کے تقاضوں سے اس فیصلے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کئی جھوٹ انہوں نے ایسے بولے ہیں جو خود تسلیم کر چکی ہیں, ان کے لیے آپ پاکستان کو توڑیں گے. ایک اتنے بڑے سچ کو آپ توڑ دیں گے ایک جھوٹ بولنے والی خاتون کے لیے جس کو دنیا مانتی ہے, اتنے بڑے سچ کو آپ توڑ دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یعنی یہ بات بھارت تک گئی ہے, دشمن ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے. مثال کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, ان کو انڈین میڈیا نے کیسے اٹھایا فوج کے خلاف. فوراً پاکستانی جرنیلوں کو وہ نام لیتے ہیں, انڈین میڈیا فوراً اٹھاتا ہے اس کو, وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, میاں نواز شریف صاحب نے جو بھی کہا پاکستان کی فوج کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف, اس کو انڈیا نے استعمال کیا. اب اس کو بھی استعمال کرے گا. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ مریم نواز کے اوپر اٹیک کرو, کیونکہ وہ تو نکل رہی ہیں جلسوں میں, جلوسوں میں, ریلیوں میں, ادھر ادھر, ان کو تو باہر آنا ہے. اور انہوں نے کہا جی مجھے خطرہ فوج سے, یہ مجھے دھمکا رہے ہیں, اور اس کا کوئی ثبوت وہ آج تک دے نہیں سکی. حالانکہ ہر گیجٹ ان کے پاس ہے, ہر چیز وہ ریکارڈ کرتے ہیں, اور ریکارڈنگ کی دنیا کے ماسٹرز ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کوئی انڈین آ کے اٹیک کر دیتا ہے, یا کسی انڈین سازش کے نتیجے میں ان کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے, تو کیا اس کے بعد پاکستان کو توڑ دیں گے پی ایم ایل این والے, یا پاکستان میں انارکی پھیل جائے گی, پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے؟ تو یہ تو پھر انڈیا کو فوراً کر دینا چاہیے کہ مریم نواز کے اوپر اٹیک کریں. یعنی اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے اختلافات کو ملک کے اندر آپ کو طے کرنا چاہیے. اس لیول تک مت جائیے, اس حد تک مت گریے اپنے کیسز کے لیے, اپنے معاملات کے لیے, اپنی سیاست کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے, کہ آپ ملک کا نقصان کرنا شروع ہو جائیں, یا آپ کو اپنے اقتدار, اپنے لیڈر اور اپنی سیاست ملک سے زیادہ عزیز ہو جائے. اس حد تک مت جائیے. اس حد تک جائیں گے ملک کو نقصان پہنچے گا, دشمن فائدہ اٹھائے گا اس بات کا. اور اب میرے خیال میں مریم نواز کے لیے جو سب سے محفوظ جگہ ہے, کیونکہ حکومت کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے اس کے بعد, اداروں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے بعد, کہ مریم نواز صاحبہ کو محفوظ رکھا جائے, تو ان کے لیے سب سے محفوظ جگہ جیل کی 4 دیواری ہو سکتی ہے, جہاں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا, اور وہاں ان کو مکمل حفاظت کے اندر رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, یا پورے بندوبست کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ وہ باہر رہیں گی تو اپنی مرضی سے موو کریں گی, آپ ان کو روک نہیں سکیں گے. وہ کسی جلوس میں, جلسے میں, ریلی میں, ہر جگہ جائیں گی. اور میں ان کو قید کرنے کی حمایت نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, اور جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. یا تو جتنی بھی عورتیں اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں سب کو چھوڑ دیں, سب کو باہر نکال دیں, کہ ان کے والد بیمار ہیں, چاہے وہ والد دنیا میں ہوں نہ ہوں, پاکستان میں ہوں نہ ہوں, کہیں اور دنیا میں جہاں مرضی ہوں, ان کو باہر نکال دیں آپ. صرف وہ اتنا کہ میرے والد بیمار ہیں, میں باہر جا رہی ہوں, تو جج ان ساروں کو چھوڑ دے. لیکن اگر ان سب کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی زندگی کو محفوظ بنانا ہوگا. اور ان کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ داخل کروا دی گئی ہے نیب کی جانب سے, اور اس اپلیکیشن کے اوپر ایک ڈیٹیل ویلاگ کریں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.